अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की असल में मैंने 3 अहादीस का इंतखाब किया है, जो किताब मेरे ख्याल आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास है भी सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, तो उसमें से एक टॉपिक है मोमिन और दुनिया के नाम से। उसमें 3 अहादीस हैं, उसमें दुनिया की हकीकत के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया है क्या, या उसको किस जगह पे रख के हमें देखना चाहिए। तो उसकी जो सबसे पहली हदीस है वो मैंने यहाँ पे खोली हुई है, वो भी सही मुस्लिम की है। इधर इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसका तर्जुमा यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। उसका तर्जुमा इस तरह से है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के हमरा बाजार में से गुजर रहे थे। तो वो उतराई पर थे कि देखा भेड़ का एक बच्चा जिसके कान इंतहाई छोटे हैं, मुर्दा हालत में पड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कानों से पकड़कर उठा लिया और लोगों से पूछा, तुम में से कौन है जो इस नाकारा मुर्दार को सिर्फ 1 दिरहम के बदले में खरीद लेना चाहे। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे किस काम का, हम तो कोड़ियों के मोल भी इसको ना खरीदें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि ये मुफ्त में तुम्हारा हो जाए? उन्होंने कहा, ये तो मुर्दार है, खुदा की कसम अगर ये जिंदा होता तो फिर भी उसके ऐबदार होने की वजह से हम इसको हरगिज ना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुनो, तुम्हारे नज़दीक जो हैसियत इस मुर्दार की है, अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में इससे भी कम तर हैसियत रखती है। तो इससे बहुत बड़ा सबक हमारे लिए है, हमें मिलता है, वो यही है कि हम जिस दुनिया में हैं, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ये सुकून और अपनी ये जो शुगल मेला है, इसमें इतने मसरूफ़ हो जाते हैं और दुनिया में ही चीज़ों को पाने के लिए अपने सामने वो प्रेफ़रेंसेस डिफ़रेंट कर लेते हैं दुनिया की हैसियत से ही। तो हमें दुनिया को उसकी हैसियत के मुताबिक आखिरत के मुकाबले में देनी चाहिए। और इसकी हैसियत को क्या बताया जा रहा है कि वो इतनी हकीर है कि उसको एक नकारा मुर्दार से भी कम दर्जा दिया गया है। तो हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए कि जो हमारे सारे दुनिया के मामलात हैं, हम उसको भी इसी तरह से देखें और दुनिया और आखिरत की वैल्यू को अच्छी तरह समझकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इससे मिलती फिर आगे जो दूसरी हदीस है, उसके बारे में उसका भी मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, जिसमें उर्दू में थोड़ा-सा उन्होंने मज़ीद थोड़ा-सा खोल के बताया हुआ है कि ये भी सही मुस्लिम की ही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले के लिए, आगे ब्रैकेट्स में है कि जो अल्लाह की कायम करदा हदूद में रहता है, ये दुनिया एक तरह का कैद खाना होती है, मगर काफिर के लिए कि जिसे इन हदूद का कुछ लिहाज नहीं होता, ये एक बाग की मानद हो जाती है, या जन्नत का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये एक बाग की मानद हो जाती है कि जहाँ चाहे खुल खेलता फिरे। और इसको समझने के लिए मैं जिस तरह से बार-बार कहता हूँ कि जब हम इस्लाम का लफ्ज़ या मुसलमान का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं, अपनी जान और अपने माल को। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी फिर अल्लाह की अताअत में गुज़ारने की कोशिश करते हैं। एक जो सच्चा मोमिन होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो उसका ज़िंदगी का मकसद यही बन जाएगा कि उसने अब अपनी ख्वाहिशात को मार के दुनियावी मकासद को पीछे हटा के उसने देखना है कि भई खुदा ने क्या कहा है, खुदा की अताअत करनी है, अल्लाह की अताअत करनी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होना है। तो ये काम आसान नहीं होता। ये काम आसान नहीं होता, तो जब हम इस दुनिया को उसकी आज़माइश की जगह पे रख के देखते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उस तरह से गुज़ारते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हमें ज़िंदगी में मज़ा कम और हमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती हैं कि ये इम्तिहान गाह है, यहाँ हमें इस तरह से फूँक-फूँक कर कदम उठाना है, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है ना कि ये जो रास्ता है, ये काँटों भरा है, इसे हमें दामन बचा के चलना है।
تو ہمیں ایک ایک لمحہ اس طرح سے اس چیزوں کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ اور جب یہ کام آسان نہیں ہوتا تو آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ کو جگہ جگہ صبر و ضبط کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جا کے، کہ جب مومن کے لیے پھر یہ والی دنیا جو ہے نا، یہ اسی طرح سے ایک پریزن ہاؤس کی طرح، یہ اس طرح سے جیل کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا پھر ظہور وہ دیکھنا، کبھی نوٹ کرنا کہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ گزرتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان میں آخری ٹائم پہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، تو موت کا خوف تو ایک خوف ہوتا ہے، وہ تو ساروں کو مطلب ہوگا، لیکن اس موت کے خوف کے ساتھ ان کے چہروں پہ ایک تھوڑی سی اطمینان کی سی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان کی یا خوشی کی جو کیفیت کس وجہ سے ہوتی ہے، کہ اب ساری زندگی ہم نے جس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کی ہے، تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس کا بھی ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، لیکن زیادہ پھر خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اب ہمیں اس جزا کا جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ملے گی۔ جبکہ برعکس اس کے دوسرا، جب جو ایک جس کے لیے دنیا ہی سارا کچھ بن جاتی ہے، تو وہ جب دنیا میں ہی پانے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک باغ کی مانند ہے جہاں پہ ساری چیزیں میسر ہیں، وہ کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بالکل آخرت کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھ کے دیکھ کے چلنا چاہیے کہ یہ چیز کس طرح سے ہے، اور ہمیں دنیا کو اور آخرت کو کس طرح سے لے کے آگے چلنا چاہیے۔ اب اس کی لاسٹ جو مومن اور دنیا کے حساب سے جو آخری حدیث ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے اور اسی ٹاپک کے اندر آتی ہے، کہ اب جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، جن میں سے دو بریکٹ میں گھر کو لوٹ آتی، اور صرف ایک اس کے ساتھ وہاں رہتی ہے، یعنی مال اور اس کے اہل و عیال دونوں اس کو چھوڑ کر بریکٹ میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہ اس کے عمل ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے عمل ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت دفعہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ میں جتنا زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک چیز جو پوری طرح سے واضح ہو کے میرے سامنے آ رہی ہے نا، وہ یہی چیز ہے کہ عمل، 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 یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے کام آئیں گی۔ آج کل تھوڑا سا میں اس پہ ایک سینسٹیو سم موضوع ہے، لیکن میں اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس پہ میں مثال دے کے واضح کروں گا کہ میں کیوں اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں، کہ ہم لوگ اس طرح سے بن چکے ہوئے ہیں کہ خدا کی محبت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا جو ہے ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور اس دعوے سے مراد کیا ہے کہ اس جو عمل کی بات یہاں پہ کی جاتی ہے، وہ اس جو خدا کے ساتھ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہم کرتے ہیں، اس کا جو اصل اظہار ہے وہ ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر دعویٰ صرف دعویٰ ہو، ہمارے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو، تو وہ پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یا ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے خالق سے محبت کرنے والے ہیں، جب تک ہمارے اعمال میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ ایک پھر کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اور اس کا میں ایک بتانے کی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کیا ہے جو کہ دی گئی ہے مجھے بھی، کہ ماں کے دل میں بچے کے لیے ایک محبت ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آٹومیٹیکلی اس کے دل میں ایک محبت ڈالی جاتی ہے، تو اس محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ پھر اس نتیجے میں ہوتا ہے کہ وہ جو مشکلات وہ سہتی ہیں، اور اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہونے کے بعد باقی سارے اہل و عیال سو بھی رہے ہوں تو رات کو اگر وہ ایک ایک گھنٹے بعد بھی وہ اٹھتا ہے اور اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، یا اس کو کوئی اور کام کرنے پڑتے ہیں، یا وہ بیمار ہے اور وہ سو نہیں پا رہا، تو ماں ساری دن کی بھی تھکی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو بچے کے ساتھ محبت ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اب پھر وہ تڑپے گی جب بھی بچہ جاگے گا، جب بھی بچے کو کوئی تکلیف ہوگی تو ماں کو اس کے ساتھ ہی اتنی ہی تکلیف ہوگی، ماں باقی پوری دنیا سوئی رہے لیکن ماں کو چین نہیں ہوگا۔
اور یہی وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہے تو اس کا اظہار یہ ہے کہ پھر وہ اتنی تکالیف برداشت کرتی ہے اس بچے کے لیے، اور یہ اس کا پھر عمل میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ اگر ہم لے کے جائیں کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور والدین کو اب ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو والدین کو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ایک بچہ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دعویٰ وہ کر دیتا ہے۔ لیکن اب اس مثال کو یہیں پہ وہی باریک سا فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ بچہ صرف بیٹھ کے ماں کا ہاتھ چومتا رہے اور کہتا رہے کہ میں آنکھوں پہ لگا رہا ہوں اور میں ہاتھ چوم رہا ہوں اور مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، لیکن ماں جو اس میں یا ماں باپ دونوں تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کو کوئی بیماری ہے، ان کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی یا ان کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ چیز نہیں، تو اگر اولاد وہ والے سارے کام نہیں کرتی لیکن صرف آ کے ہاتھ چومتی رہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ اور یہی چیز بالکل ایگزیکٹلی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں، مطلب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کے ہاتھ چومنا بری بات ہے، یا یہ کہ اگر میں ان کو آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں یا میں گلے ملتا ہوں یا اس طرح سے اظہار کرتا ہوں تو غلط بات ہے، وہ چیز بھی اچھی ہے لیکن اس کا ظہور ہمارے اعمال میں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو پھر تکالیف بھی برداشت کرنی چاہیے جو ان کے لیے۔ تو اسی طرح جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو اس کا پھر لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی ہوئی ہیں، تو ہماری زندگی میں ان اعمال کا پھر ظہور ہونا لازمی ہے۔ پھر مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر مجھے پانچوں وقت نماز بھی پڑھنی ہے، پھر مجھے یہ غیبت، حسد اور یہ جو ساری برائیاں ان سے بھی بچنا ہے، پھر مجھے لوگوں کے ساتھ احسان والا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، پھر مجھے جس جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ چیز بھی اس میں آنی چاہیے، اور یہی پھر وہ اعمال ہوتے ہیں جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری کیا چیز جاتی ہے، اعمال جاتے ہیں جو کہ لازمی نتیجہ ہیں پھر اس عشق کے یا اس محبت کے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو تین احادیث ہیں جس کو میں نے یہاں پڑھ کے تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے اپنے خالق سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی کے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ آمین۔